रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों, हम और आप 17वें पारे की शुरुआत में अपने आप को दर्स में मशगूल किए हुए हैं। अंदाज़ा है कि आप हजरात तसलसल के साथ अपने दर्स का सिलसिला जारी रखते होंगे और ये सिलसिला सबकन बढ़ता रहता। जाहिर है कि आज 17वें पारे का आगाज़ है। हम सब जानते हैं कि सूरह अंबिया का आगाज़ है। 17वां पारा सूरह अंबिया से शुरू होता है और हम ये भी जानते हैं कि सूरह अंबिया मक्किया सूरत है और इसके मक्की होने का सबूत हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत से मिलता है, जिसमें उन्होंने कदीम तरीन सूरतों का नाम लिया है और तसलसल के साथ जिन सूरतों का नाम लिया है वो आके ख़त्म हुई है सूरह अंबिया। इसका नाम सूरह अंबिया इसलिए रखा गया है, असल में कुरान की सूरतों का नाम रखने का कई मेयार है। एक मेयार तो ये है कि जिस चीज़ का तस्करा उस सूरत में ज़्यादा आया है उसी तस्करे को उसका उन्वान बना दिया गया। मसलन सूरतुल अनआम में चौपायों का जिक्र बार बार आया, कसरत से आया, एक शुमार के मुताबिक 6 बार आया, इसीलिए उस सूरत को सूरतुल अनआम करार दिया गया। हालांकि उसमें भी अंबिया का नाम आया है जिस तरह इसमें अंबिया का नाम आया है, और इसको सूरतुल अंबिया इसलिए करार दे दिया गया कि इसमें 15 नबियों का नाम लेकर आया, तस्करा आया 15 नबियों का नाम लेकर, और 15 के अलावा भी 3 नबी ऐसे हैं जिनका नाम तो नहीं आया लेकिन तस्करा आया। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूरतुल अंबिया में इब्न मरियम कह के मुखातिब किया गया और सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन यानी रहमतन लिल आलमीन कहकर मुखातिब किया गया, नाम नहीं लिया गया। दूसरे अंबिया का नाम लिया गया। 15 नबी हैं जिनका नाम लिया गया और बाकी 2 या 3 ऐसे हैं जिनका नाम न लेकर उनकी कोई सिफत या उनका कोई दूसरी शनाख्त उनकी बयान की गई। मसलन हज़रत ईसा को ईसा न कहे, इब्न मरियम कहे, जाहिर है कि उससे मुराद वही। तो इस तरह से चूँकि अंबिया का जिक्र कसरत से इसमें आया, नाम लेकर भी और बिला नाम भी, इसीलिए इस सिफत की बुनियाद पर इस सूरत को सूरतुल अंबिया कहा गया। अब देखना यह है कि जिस रुकू को हम अपने पेश नज़र रखे हुए हैं, एक रुकू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, तो इस रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बयान फरमाया है। तो उमूमी तौर पर हमारे जहन में ये वाज़ेह रहना चाहिए कि जितनी मक्किया सूरतें हैं यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी की गवाह हैं, उन सारी सूरतों की कुछ खूबियाँ हैं। पहली खूबी यह है कि उनमें ज़्यादातर अक़ायद का तस्करा है, आमाल का तस्करा कम है, इसलिए कि मक्के में ज़्यादातर गुफ्तगू अक़ायद की छिड़ी रही। अक़ीदा क्या होना चाहिए, तौहीद किसको कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत क्या है, किसी और की शिरकत अल्लाह की ज़ात या सिफात में है या नहीं, वहदानियत के तसव्वुर को मक्की ज़िंदगी में वाज़ेह किया गया, साफ किया गया और पूरी तशरीह के साथ पेश किया गया। दूसरा काम यह था कि अक़ीदा आखिरत कि मरने के बाद क्या होगा, क्या मर के सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है या कुछ और भी है। तो ये दूसरा मौजू था जो अक़ीदा आखिरत जो मक्किया सूरतों में हावी है, गालिब है। तीसरा मौजू था कि लोगों को उनकी अनानियत से रोकना और उनको दूसरों की खिदमत और दूसरों के मदद के तरफ मैलान पैदा करना और पैसे वालों के नशे को तोड़ना और उनके गुरूर और तकब्बुर पर उंगली उठाना, ये कुरान का ख़ास मकसूद है मक्किया सूरतों में। चूँकि मुखातिब वही थे, वो लोग जो दिन रात लोगों को चूस रहे थे, लोगों का इस्तेहसाल कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उनको मुखातिब करना था और उनके सहर को तोड़ना था। इसीलिए मक्किया सूरतों में उनकी रद गालिब है, ये ज़्यादा पाई जाती है। अब इसके ज़ैल में जाहिर है कि जब अक़ीदा आखिरत की बात होगी और लोगों को न सताने की बात होगी तो क़यामत का तज़किरा आएगा कि भाई क़यामत में होगा क्या, तो क़यामत में जज़ा भी होगी, सज़ा भी होगी। तो क़यामत का तसव्वुर भी
چھایا ہوا ہے مکیہ صورتوں میں تفصیل کے ساتھ۔ یہ تو ایک موٹے طور پر موٹے موٹے عناوین ہوئے، ان کی بہت سی لطیف شکلیں بھی ہیں، ان سب پر بحث کا وقت نہیں ہے، وقت بہت مختصر ہے۔ اب ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ مکیہ صورتوں کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ اس میں خاص ردم ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قافیہ اور ردیف کی پابندی بھی اکثر صورتوں میں نظر آتی ہے۔ بات کی تان جہاں جا کے ٹوٹتی ہے تو وہ ایک طرح سے ٹوٹتی ہے، اور یہ مکی صورتوں کی خاص پہچان ہے۔ مدنی صورتوں میں اس کا اہتمام کم نظر آتا ہے۔ یہ تو ہوا مکی صورتوں پر ایک اثر۔ اب اس رکوع میں ہے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے اس ماحول تک چلنا ہوگا جس ماحول میں اور جن وجوہات کی بنیاد پر، جس سرکمسٹانس میں، جس سچویشن میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور خاص کر کے یہ رکوع۔ اور جب اس نظریے سے ہم دیکھتے ہیں جس کو تفسیر کی زبان میں شان نزول کہتے ہیں، شان نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے، کاؤز آف ایکشن کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، جب تک آدمی اس کو نہیں جانتا اس قول الہی کا جسٹیفیکیشن سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جیسی شان نزول سمجھ میں آ جاتی ہے، آیات کو سمجھنا بہت آسان اور مفید ہو جاتا ہے۔ تو جب شان نزول پر ہم لوگ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت اور یہ رکوع ایسے وقت میں نازل ہوا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کا خاص موضوع بن چکے تھے۔ کوئی ایسی مجلس نہیں تھی کفار مکہ کی جس میں حضور موضوع نہ ہو، اور یہ موضوع پازیٹیولی نہیں تھے، نیگیٹیولی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ ساری گفتگو اس عنوان پر مرکوز رہتی تھی کہ ان کی تردید کیسے کی جائے، ان کا انکار کیسے کیا جائے، اور ان کے انکار کو کس طرح قوی بنایا جائے، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو علمی بھی بنایا جائے اور کیسے اس کو عملی بھی بنایا جائے، اس کی کوشش خاص طور پر چلتی رہتی ہے۔ چنانچہ کفار مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے لیے جو سب سے بنیادی بات تھی وہ تھی قرآن۔ قرآن سے ان کو بڑی پریشانی تھی، اسی لیے قرآن کو کاٹ کیسے کیا جائے، اس کا ڈینائل کیسے کیا جائے، اس کی تلاش ہمیشہ جاری رہتی۔ چنانچہ آپس میں اس بات کی گفتگو ہوتی رہتی تھی کھلے عام بھی کہ بھئی قرآن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، قرآن کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو، قرآن کا تریاق لاؤ، کوئی چیز ایسی بتاؤ جس سے ہم قرآن کے اثر کو دور کر سکیں۔ یہ کھلے عام بھی ہوتی تھی اور چپکے چپکے بھی ہوتی تھی، جس کو قرآن میں نجوہ کہا گیا ہے۔ نجوہ کہتی ہیں کان میں کانا پھوسی کرنے، تو جو بات کان میں کہی جائے، چونکہ وہ کان میں کہی جاتی ہے اس لیے اردو محاورے میں اس کو کہتی ہیں کانا پھوسی۔ اور قرآن نے یہاں اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ نجوہ کے ساتھ ساتھ اس کو اور شدت کے ساتھ بیان کیا، اسرو بھی جوڑا اس میں، یعنی سر کے ساتھ راز بناتے ہوئے کانا پھوسی کرنا۔ یعنی یہ ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر اور ہم میں سے کسی کو کوئی ضرورت واقع ہو جائے تو وہ بغل والے کے کان میں کوئی بات کہتا ہے، تو سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کان میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس کو قرآن بیان کرتا ہے تو قرآن کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کان میں بھی کوئی بات کہنی ہے تو اس کے لیے پہلے دور لے گئے اور چھپ کے کان میں کہا، یعنی محل وقوع بھی چھپا لیا اور موضوع گفتگو بھی چھپا لیا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، یعنی اس قسم کا کانسپریسی کا انداز، اس قسم کا سازشی انداز کفار مکہ نے اپنایا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کو تاریخ کے مطالعے سے اور قرآن کے لگاتار مطالعے سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کافروں کا ایک ڈر بھی تھا کہ ہم میں سے کوئی کسی روز قرآن سے متاثر ہو کر کہیں سچ مچ اس کو اللہ کی کتاب نہ مانے۔ اسی لیے قرآن کے خلاف جو اسٹریٹجی اور حکمت عملی اپنائی جائے وہ سب کو عام نہ کی جائے، کچھ لوگ جانے سب لوگ نہ جانے۔ قرآن کے سلسلے میں ایک اسٹینڈ بھی کفار مکہ نہ لے سکے، مثلا سارے لوگ مل کے یہ کہہ دیتے کہ شاعری ہے، ایسا نہیں ہوا۔ کسی نے شاعری کہا تو خود انہی میں سے کسی نے کہا نہ یہ شاعری نہیں ہے، کسی نے کہا کہ یہ جادو ہے، اتنا تیز اس کا اثر ہوتا ہے
کہ اگر طبیعت خالی ہو، یعنی پہلے سے کوئی پلاننگ نہ ہو کہ ہم نہیں مانیں گے، خالی طبیعت کے ساتھ، حاضر طبیعت کے ساتھ قرآن سن لے اگر، تو طبیعت کا مائل ہونا 100% ہے، دل مائل ہو ہی جائے گا۔ اسی لیے سیر میں آتا بھی کان میں روئی ٹھوسنا، قرآن سن کے بھاگنا کہ نہ سن سکیں، سننے کی کوشش سے اپنے آپ کو بچانا، وہ اسی لیے تھا کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر سنیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ تو اسی لیے کسی نے اس کو جادو کہا، سحر کہا، اس سے بھی دوسرے نے انکار کیا اور کہا نہ یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ تو جادو دیکھے ہوئے ہیں، جادو تو نظر بندی ہے، جادو کا اثر خاص وقتوں میں ہوتا ہے، جب جادوگر ہٹ جائے تو وہ جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور آدمی کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن جادو نہیں ہے۔ غرض کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار مکہ کے درمیان بھی اسلام کی مخالفت میں یکرائے ہونے کا معاملہ نہیں ہے، تضاد بیانی ہے۔ اب اس تضاد بیانی کا دوسرا رخ یہ تھا کہ خود رسول مرکز گفتگو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک معاملہ طے تھا کہ ان کے کیریکٹر میں خرابی نہیں ہے، سب مل کے سوچ کے غور کر کے ایک دوسرے سے پوچھ کے تھک چکے تھے، سب نے کہہ دیا تھا نہیں بھائی ہم کوئی کالی چیز جانتے ہی نہیں ہیں جو اس سفید میں کھوج لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کوئی ایسی خرابی نہیں معلوم جس کا تذکرہ کر کے ہم ان کو انکار کریں، ان کی تردید کریں، ان کا ڈینائل کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لوکس اسٹینڈی ایک اصطلاح ہے، لیگل اصطلاح ہے، کھڑے ہونے کو کوئی پیر ہی نہیں، کیسے کھڑے؟ تو اب ایک دوسری صورت بچی، اور وہ دوسری صورت کیا تھی کہ ایک شوشہ چھوڑا کسی کافر نے، کہہ رہے یہ تو بشر ہے، یہ تو بشر ہے، میرے جیسے انسان ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، یہ بھی بازار میں چلتے ہیں، یہ بھی سوتے ہیں، یہ بھی آتے جاتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، تو یہ بشر رسول کیسے ہو جائے؟ تو انہوں نے ایک نسخہ چھوڑا کہ نبی بشر ہے، اس کو کیسے ہم نبی مان لیں؟ یہ تو بشر ہونا تو ان کے نزدیک نبی کے لیے کمزوری کی بات ہے، کمزوری ہی نہیں، نقص کی بات ہے۔ وہ نبی جو دوسروں کو راہ چلانے آیا ہے وہ بھی ہمارے جیسا بشر ہے، یہ تو بڑے نقص کی بات ہے، بڑے خرابی کی بات ہے۔ ایک نسخہ یہ چھوٹا جس پر گفتگو ہوئی، دوسرا نسخہ یہ چھوٹا کہ نہ یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں یا جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو تو اسی طرح دکھانا چاہیے تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا ہاتھ میں لیا اور جب گرایا تو وہ اژدہا ہو گیا، تو وہ ایک نشانی تھی ان کے پاس اللہ کی۔ ان کے پاس کون سی نشانی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کے دوران ہاتھ کو ایسے کھولا تو ان کی تلہتی میں انڈے سے بھی بڑے انڈے کے سائز کا ید بیضا جس کو کہا گیا ہے، چمکدار حصہ تھا کہ اگر ہاتھ کھل جائے، تلہتی واہ ہو جائے تو اس سے ایسی کرن پھوٹتی تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، اور وہ ایک نشانی، ایک آیت اللہ، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اور یہ سب کون کہہ رہا جو حضرت موسیٰ پر بھی ایمان نہیں لایا ہے؟ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر نشانی کا ہی دعویٰ ہے کہ نشانی کیوں نہیں ہے ان کے پاس، تو پہلی نشانیوں پر ایمان لا چکے ہو، تم تو اپنے کو کہتے ہو کہ ہم کسی نبی کو نہیں مانتے۔ ایک دلچسپ بات ہے، لیکن ہے یہ دلیل دی جا رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے، کوڑھی کو اچھا کر دیتے، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا۔ عظیم قبیل جو کسی نبی کو نشانی دی گئی وہ ان کے پاس کہاں ہے؟ یہ ایک موضوع بحث، سب مل کے یہ بات بہت صحیح ہے، یہی اٹھایا جائے کہ اس نبی کے پاس